डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार के 61 सुन चुके हैं। अब किस्त 62 मुलाहिज़ा फरमाएं। इससे कबल के स्टोरी का आगाज़ किया जाए, आपसे इल्तवास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। इसके साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से खबर मुतल्ला किया करें। आइए दास्तान का आगाज़ करते हैं। उसकी इस हरकत से मुझे शदीद जज्बाती सदमा पहुंचा। मेरा दिल चाहा कि ये सिक्के उठाकर इस औरत के मुंह पर दे मारूं और उससे कहूं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं जिस पर रहम खाकर वो भीख दे रही है, लेकिन मैं दिल ही दिल में पेचो ताप खाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस औरत के डाले हुए सिक्के मेरे सामने चादर पर चमकते रहे। इन सिक्कों की चमक ने मजीद नरम दिल सायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। रफ्ता रफ्ता सिक्कों की तादाद में इजाफा होने लगा। कुछ ही देर में मेरे सामने चादर पर अच्छी खासी रकम सिक्कों और नोटों की शक्ल में जमा हो गई। ये तमाम सिक्के मुझे अपनी रूह में सुराख करते महसूस हुए। तूने मुझे ये दिन भी दिखाना था मेरे रब कि मैं माजूर और मफलूज भिखारी बनकर भीख मांगूं। शदीद बेबसी के एहसास से मेरी आंखें बह निकली। मेरे आंसुओं ने मुझे ज्यादा रहम का मुस्तहिक बना दिया। मेरे सामने पड़े हुए सिक्कों की तादाद में और तेजी से इजाफा होने लगा। दोपहर होने तक मैं अच्छी खासी रकम का मालिक बन चुका था। धूप की तेजी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं बराह रास्त धूप की जद में आ गया। मुझे अपने वजूद में सुइयां चुभती हुई महसूस हुई। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मुझे इस अज़ियत में ज्यादा देर मुब्तला नहीं रहना पड़ा, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक बुलंद दीवार के बढ़ते हुए ठंडे साए ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। इस वक्त मुझे कलंदर बाबा अपनी जानिब बढ़ता हुआ नजर आया। मेरे करीब पहुंचकर उसकी नजर मेरे सामने पड़े हुए सिक्कों पर पड़ी। मैंने उसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। फिर ये मुस्कुराहट हल्के से कहके में तब्दील हो गई। मैंने शिकायत भरी नजरों से कलंदर बाबा को देखा। उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, अरे दिल शिकस्ता क्यों होता है? क्या इन लोगों के भिखारी समझने से तू भिखारी बन गया है? कलंदर बाबा मेरे ही पास चादर पर आलती पालती मार कर बैठ गया। मैंने तुझे कहा था ना कि यह मुसीबत दरअसल तेरी आजमाइश है। अगर तू इस आजमाइश में कामयाब हो गया तो जिस्म की मानिद तेरी रूह भी फौलादी हो जाएगी। मैं कलंदर बाबा की जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को बगौर सुनता रहा। खुदा अपने बंदों पर अपनी नेमतों की बरसात किए रखता है। इसकी अता की हुई नेमतों के मजे लूटते हुए अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमें नेमत अता करने वाले रब्बे करीम का शुक्र भी अदा करना चाहिए। उसकी अता की हुई नेमतों के मजे लूटते हुए अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि हमें नेमत अता करने वाले रब का शुक्र अदा भी करना चाहिए। नतीजतन जब हमारा मालिक हमें किसी नेमत से महरूम कर देता है तो हमें अपनी बेमायगी और आजिज़ी का एहसास होता है। अपने नफ्स अपनी आना को मारना सीखो मेरे बच्चे, इसी में तुम्हारी निजात है। कलंदर बाबा कुछ देर मेरे पास बैठा रहा। इसके बाद वो उठकर खड़ा हुआ। तुम कुछ देर और यहाँ विराजमान रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कलंदर बाबा कुछ ही देर बाद वापस लौट आया। मुझे खाना खिलाने के बाद वो मुझे उठाकर हुजरे में ले गया। चादर पर पड़े हुए पैसों को उसने झटक कर जमीन पर फेंक दिया था। हुजरे में पहुंचकर उसने मुझे सुला दिया। अगली सुबह कलंदर बाबा ने एक बार फिर मुझे उसी दरख्त के नीचे बिठा दिया और खुद किसी तरफ गायब हो गया। मुझे बिन मांगे भीख से नवाजा चाहता रहा। दोपहर से कुछ देर पहले मुझे एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। मैं दरख्त से टेक लगाए बैठा था कि मैंने महसूस किया कि एक मफलूकुल हाल सा अधेड़ उम्र शख्स बिला वजह मेरे इर्द गिर्द मंडलाता फिर रहा है। बिलाकर वो मेरे पास आन बैठा। चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद वो झिझकते हुए मुझसे मुखातिब हुआ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मलंग साईं, एक अकेला कमाने वाला हूँ और साथ जी खाने वाले। मुझ पर रहम करो मलंग साईं। मैं हैरानी के आलम में उसकी गुफ्तगू का मफहूम समझने की कोशिश करता रहा। सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ मलंग साईं, तब कहीं जाकर बच्चों के लिए रूखी सूखी का इंतजाम कर पाता हूँ। मेरी इन कमजोर कांधों पर 4 जवान बेटियों का बोझ है। मलंग साईं मेरी हालत पर अपने अनायत करो मलंग साईं, मेरी किस्मत बदल दो। मैं अफसोस और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात के साथ उसकी मुसमुसी सूरत देखता रह गया। वो कुछ देर मेरे बोलने का मुंतजिर रहा, फिर वो मेरे हाथ पैर दबाने लगा। आपके लिए क्या मुश्किल है मलंग साईं? उसने राज़दाराना लहजे में मेरे कान में सरगोशी की। आप तो अल्लाह वाले हो, एक बार नजर करम मेरे ऊपर भी डाल दो, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा।
اس کی آواز مزید دھیمی ہوتی چلی گئی۔ بس ایک بار نمبر بتا دو ملنگ سائیں، میں تمام عمر تمہارے قدموں میں پڑا رہوں گا۔ کچھ دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر رفتہ رفتہ ساری بات میری سمجھ میں آتی چلی گئی۔ وہ شخص سٹے بازی کا شوقین تھا اور مجھ سے کوئی ایسا نمبر جاننا چاہتا تھا جس پر رقم لگا کر وہ اپنی رقم کو کئی گنا بڑھا سکے۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ اپنی مفلسی کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اپنی اس بد عادت کی وجہ سے اس نے اپنے کنبے کو غربت اور افلاس کی دلدل میں پھنسایا ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسے دھتکار کر یہاں سے بھگا دوں، لیکن میں بے حس و حرکت بیٹھے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ وہ شخص کافی دیر تک میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی بکواس سنتا رہا۔ اچانک میں نے اس کے لہجے میں جوش اور مسرت کی جھلک محسوس کی۔ اوہ، میں سمجھ گیا ملنگ سائیں، میں بالکل سمجھ گیا۔ 1 2 3، وہ خدا جانے کیا چیز گننے لگا۔ 11 12، اس نے گنتی ختم کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ ملنگ سائیں۔ وہ اٹھ کر تیزی سے وہاں سے چل پڑا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیا گنتا رہا ہے۔ اس وقت میرے سامنے چادر پر پڑے ہوئے سکوں کی تعداد 12 تھی۔ اس نے وہ سکے گنے اور 12 کے عدد کو اپنے لیے خوش قسمتی کا ہندسہ سمجھ کر خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب وہ اس عدد پر رقم لگائے گا اور اپنی بچی کچی پونجی بھی لٹا بیٹھے گا۔ اس بد نصیب کے حال پر رحم کر میرے مالک۔ میں نے اپنے دل میں اس شخص کے لیے دعا کی۔ اس روز شام تک میں وہیں ڈیرا جمائے بیٹھا رہا۔ مغرب سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے میں نے اسی شخص کو ایک بار پھر اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اخبار کی ایک پڑیا سی اٹھا رکھی تھی۔ وہ پڑیا اس نے میرے قریب رکھی اور یک لخت میرے پاؤں پکڑ لیے۔ بہت بہت شکریہ ملنگ سائیں، آپ نے میری بگڑی بنا دی۔ میری جھولی بھر گئی ہے ملنگ سائیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنا سارا جمع جتھا داؤ پر لگا دیا ملنگ سائیں، اور میں جیت گیا۔ میں نے اس کی آواز میں لرزش محسوس کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اخبار کی پڑیا کھولی اور سرخ گلاب کے پھولوں کا بڑا سہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ اب بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے ملنگ سائیں۔ وہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ اسی دوران وہ مسلسل میرے ہاتھ پیر دباتا رہا۔ اچانک میری نگاہ اپنے سامنے پڑے ہوئے اخبار پر پڑی۔ سامنے چھپی ہوئی ایک خبر کو پڑھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ نشتر اسپتال سے پراسرار انداز میں غائب ہونے والے مریض کا ابھی تک پتہ نہیں چلا جا سکا۔ میں نے سرخی کے نیچے درج خبر پر نظر دوڑائی۔ اس خبر کے مطابق پولیس ابھی تک اس مفلوج مریض کا پتہ نہیں لگا سکی جو نشتر اسپتال کے شعبہ حادثات سے پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا۔ نیز اس خبر کے شائع ہونے کے بعد کسی گمنام شخص نے اخبار کے دفتر فون کر کے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مریض دراصل بھارتی جاسوس تھا جو گرفتاری کے خوف سے فرار ہو گیا۔ فون کرنے والا شخص اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ ہمارے نمائندے نے جب پولیس کے حکام سے اس گمنام شخص کے دعوے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اسے سراسر بکواس قرار دے دیا۔ یہ خبر پڑھ کر مجھے اپنے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بھارتی جاسوس، میں بھارتی جاسوس؟ یہ یقیناً اسی حرام زادے رفاقت علی کی کارستانی تھی۔ کاش میں تیری ہڈیوں کا چورا بنا سکوں کتے کی اولاد۔ تو نے مجھے اور میری زندگی کو بدترین اذیتوں سے دوچار کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص چلا گیا۔ میں مغرب کے وقت تک بیٹھا اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ مغرب کے بعد قلندر بابا مجھے حجرے میں لے گیا۔ جب وہ مجھے کھانا کھلانے لگا تو بے اختیار میرے آنسو نکل آئے۔ خلاف توقع میرے آنسو دیکھ کر قلندر بابا خود بے رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگتے ہی میرے بندھن ٹوٹ گئے۔ میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ مجھے تیری حالت کا احساس ہے میرے بچے، قلندر بابا نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے گلگیر لہجے میں کہا۔ فکر نہ کر، انشاءاللہ جلد ہی تیری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ بس اب یہ آنسو روک لے۔ تجھے روتا دیکھ کر میرے کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میرے آنسو تھمے۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد قلندر بابا نے مجھے بستر پر لیٹاتے ہوئے کہا، تو آرام کر، آج رات میں باہر گزاروں گا اور خدا سے تیرے لیے دعا کروں گا۔ قلندر بابا مجھے لٹا کر میرے سونے کا انتظار کے بغیر حجرے سے باہر نکل گیا۔ میں بہت دیر تک دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں حجرے کی چھت پر نظریں جمائے خیالوں کے بیاباں میں بھٹکتا رہا۔ پھر جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ اس رات میں بہت گہری نیند سویا۔ وہ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا حجرے میں ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ یک لخت مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ پھر مجھے مشک کی تیز مہک کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ یہ مہک میرے مساموں سے پھوٹ رہی ہے۔
اس لمحے مجھے اپنے منہ میں شیرینی کا ذائقہ محسوس ہوا۔ یکلخت میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہو چکا ہے، کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی آہستگی سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر فرتے حیرت اور خوشی سے میری چیخ نکل گئی کہ میرا ہاتھ میری مرضی کے مطابق حرکت کر رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا چلا کر دیکھا۔ یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت دے سکتا ہوں۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاک پروردگار، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور مجھے اٹھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مبارک ہو سیفتاد خان، میرے کانوں میں کلندر بابا کی آواز ابھری۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، لیکن گہرے اندھیرے کے باعث مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئی۔ مبارک ہو میرے بچے، میرے پیارے رب نے تجھے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ بابا تم کہاں ہو؟ روشنی کرو نا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارے تم ابھی تک مجھ سے ملے ہی نہیں ہو، کلندر بابا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ مجھ سے تم بعد میں مل لینا، پہلے تم خدا کے حضور شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے آؤ۔ چاہو شاباش، فجر کی اذان ابھی ہوئی ہے۔ اچھا بابا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تم دیا تو جلاؤ۔ کلندر بابا نے دیا روشن کر دیا۔ میں نے چارپائی کے پاس پڑے ہوئے خستہ حال سلیپر پہنے اور حجرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کلندر بابا بھی میرے ساتھ ساتھ آیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، تم مسجد کی طرف چلو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میں اس بات میں سر ہلا کر مسجد کی جانب چل پڑا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے مجھے ہر قدم پر اپنی توانائی میں اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مسجد میں جا کر میں نے وضو کے 2 نفل نماز شکرانہ ادا کی۔ اس اثنا میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جماعت کے لیے صفیں تیار ہونے لگیں۔ میں انتظار کرتا رہا، لیکن کلندر بابا نہیں آیا۔ میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ دعا کے دوران میں نے تمام نمازیوں کا جائزہ لیا، لیکن کلندر بابا وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ نماز کے بعد میں ایک بار پھر حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر میں حجرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا، لیکن پھر میں ایک جھٹکے سے رک گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ جس جگہ حجرے کا دروازہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ایک سپاٹ دیوار موجود تھی۔ میں نے جلدی 3-4 بار آنکھیں جھپکیں، لیکن وہ سنگلاس دیوار وہیں موجود رہی۔ شدید حیرانی کے عالم میں نے مزید قریب سے دیوار کا جائزہ لیا، لیکن مجھے وہاں کوئی معمولی سا رخنا بھی نظر نہیں آیا۔ اے میرے اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ میرا دل چاہا کہ کلندر بابا کو آواز دے کر دیکھوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ کلندر بابا کو اگر مزید میرا ساتھ دینا ہوتا تو وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ چلا جاتا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ پڑا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نذرانہ سلام و فاتحہ پیش کیا۔ اس کے بعد میں مزار کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ اس دلکش اور حسین صبح میں نے گویا اپنی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ خدا کی زمین پر اپنے پیروں پر چلنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنی سابقہ حالت پر غور کرتا تو مجھے جھرجھری سی آنے لگتی۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب کس طرف کا رخ کروں۔ اس شہر میں تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے نور جہاں بیگم کے اڈے کے۔ مجھے اس سے عجیب و غریب حلیے میں دیکھ کر وہ لوگ کیا سوچیں گے، لیکن میں وہاں کے علاوہ اور کہاں چاہوں۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں اسپتال والی وردی کی ڈھیلی ڈھالی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میری انگلیاں کاغذ کے مانوس نوٹوں سے ٹکرائیں اور میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا۔ میں نے تمام چھوٹے بڑے نوٹ نکال کر گنے تو وہ اچھی خاصی رقم بن گئے۔ میرے دل سے بھی اختیار کلندر بابا کے لیے دعا نکلی۔ اس نے مجھ سے جدا ہونے سے پہلے میری ممکنہ دشواریوں کا حل بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے کسی اچھے سے ہوٹل سے ناشتہ کروں اور اس کے بعد کسی اعلیٰ قسم کے اسٹور سے اپنے لیے لباس خریدوں، لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرے متعلق اخبار میں کس قسم کی سنسنی خیز خبریں چھپ چکی ہیں۔ اس صورتحال میں میرا کم سے کم لوگوں کے سامنے آنا ہی بہتر ہوتا۔ اس لیے میں کسی اسٹور یا ہوٹل میں داخل ہو کر میں خواہ مخواہ تماشا بن جاتا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں اپنے اسپتال سے پراسرار گمشدگی کا کیا جواز پیش کرتا؟ وہ تو پہلے ہی مجھے بھارتی جاسوس ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میری آہو بکا پر کون کان دھرے گا؟ اسی وقت مجھے سامنے سے ایک خالی رکشہ آتا نظر آیا۔ میں نے فوراً اسے ہاتھ دے کر روک لیا۔ خوش قسمتی سے رکشہ ڈرائیور ایک سیدھا سادہ سا نوجوان ثابت ہوا۔ اس نے بلا ہیل حجت مجھے حسین آگاہی پہنچا دیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی چھمو بھی تھی۔
مجھے پہچاننے میں اسے چند لمحے لگ گئے۔ ارے بیٹا ذوالفقار تم؟ اس نے حیران سے لہجے میں پوچھا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے مجھے گھر میں داخل ہونے کے لیے راستہ دے دیا۔ اندر پہنچ کر میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں چھمو بی نے نور جہاں بیگم اور دونوں لڑکیوں کو بھی جگا دیا۔ وہ تینوں کمرے سے اپنے حلیے درست کرتی نکل آئیں۔ ارے میاں ذوالفقار علی شاہ، آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ نور جہاں بیگم نے مجھ پر تابڑ توڑ سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دے پاتا، امرین اور پروین نے بھی مجھ پر سوالات کی بارش کر دی۔ میں بڑی مشکل سے ان لوگوں کو کسی حد تک مطمئن کر سکا۔ ناشتے کے بعد میں اوپری منزل پر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ نور جہاں بیگم نے سلامت علی کا شیونگ کا سامان اوپر بھجوا دیا۔ اپنا بے ہنگم حلیہ درست کرنے کے بعد میں بستر پر دراز ہوا۔ دوپہر کے وقت دونوں لڑکیاں میرے کمرے میں آن دم کی۔ ان دونوں نے میرے سامنے ان چیزوں کا ڈھیر لگا دیا جو وہ بازار سے میرے لیے خرید کر لائی تھیں۔ مجھے ان کی اپنائیت دیکھ کر شرمندگی کا احساس ہوا۔ ان دونوں کی شدید اصرار پر اسی وقت وہ لباس پہن کر دکھانے پڑے۔ خدا خدا کر کے وہ دونوں رخصت ہوئیں تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس روز میں دیر تک ان حالات سے نمٹنے کے راستے تلاش کرتا رہا۔ مجھے بار بار خیال آتا رہا کہ ملتان شہر میرے لیے آئینی پنجرہ بنتا جا رہا ہے جس سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ رفاقت علی کو قتل کرنا تو دور کی بات تھی، یہاں تو مجھے خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ میں انسپکٹر نیازی کے پاس پیش ہو کر اسے تمام حالات سے آگاہ کر دوں، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنا یہ خیال مسترد کر دیا۔ خدا جانے وہ میری بات کا یقین کرتا بھی یا نہیں۔ اگر وہ مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا تو شاید مجھے اپنی اصل شخصیت چھپانا بھی مشکل ہو جاتی۔ میں پولیس سے جتنا ہی دور رہتا اتنا ہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ البتہ اگر مجھے کسی طرح سے ملک کریم کے متعلق کچھ معلوم ہو جاتا تو شاید میرے لیے کوئی بہتری کی صورت نکل آتی۔ مجھے یقین تھا کہ ملک کریم میری بہت مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے متعلق آخری اطلاعات یہی ملی تھیں کہ اسے تحقیقاتی ادارے نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں شام تک سوتا رہا۔ شام کو لباس تبدیل کر کے میں بیٹھا ہی تھا کہ چھمو بھی میرے لیے چائے لے کر آ گئی۔ میں نے چائے کے 2 ہی گھونٹ بھرے ہوں گے کہ ایک منحنی سا شخص حواس باختگی کے عالم میں میرے کمرے میں آیا۔ وہ رنگو استاد امرین بی بی کو اٹھا کر لے گیا ہے، اس نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ بتایا۔ خائے اللہ میں مر گئی۔ چھمو بی نے ایک زوردار چیخ ماری اور روتی ہوئی مکان کے نچلے حصے کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ رنگو استاد کون ہے اور امرین کو کیوں لے کر گیا ہے؟ میں نے نور جہاں بیگم کے اڈے کے اس سازندے کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ رنگو استاد، وہ اس علاقے کا سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا بدماش ہے، تمام علاقہ اس سے ڈرتا ہے، لیکن وہ امرین کو کیوں اٹھا کر لے گیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ امرین نے استاد رنگو کے خلیفہ نیمے پہلوان کے منہ پر تھپڑ مار کے اسے ذلیل کر کے اڈے سے بھگا دیا تھا۔ رنگو استاد نے اپنے شاگرد کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے امرین کا اغوا کر لیا۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سب ہوا کیسے؟ امرین تو اب محفل میں نہیں ناچتی ہے، میں نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ اسی بات پر تو سارا جھگڑا ہوا ہے شاہ جی۔ نیمے پہلوان نے آج ہمارے اڈے پر آتے امرین کے مجرے کی فرمائش کی۔ نور جہاں بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا کہ امرین نے دھندا کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ پروین کا مجرا دیکھ لے۔ نیما پہلوان حلق تک چڑھائے ہوئے تھا، چنانچہ وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ اتفاق سے امرین بھی وہیں موجود تھی۔ نیمے پہلوان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ امرین نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گھنگروؤں کی جوڑی اس کے منہ پر مار کر اسے لہو لہان کر دیا۔ وہ گالیاں بکتا اور دھمکیاں دیتا چلا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے رنگو استاد خود ہمارے ڈیرے پر آیا تھا۔ اس نے چاقو دکھا کر سب کو ایک طرف کر دیا اور امرین کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج چوک میں امرین کا مجرا کرائے گا۔ یہ حرام کی نسل رنگو استاد رہتا کہاں ہے؟ میں نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ اتنے لوگوں کے سامنے ایک اکیلا آدمی لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے شاہ جی، کئی آدمیوں کے پیٹ پھاڑ چکا ہے، ہر وقت اپنے پاس بھرا ہوا پستول رکھتا ہے، پولیس تک اس سے ڈرتی ہے۔ سازندے نے سہمے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، آخر وہ ہے تو انسان ہی نہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا دم خم ہے۔